This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिजनेस लंच में आज हम जो टॉपिक लेके आए, मैं समझती हूं कि ये ना सिर्फ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है बल्कि बहुत इसमें वेरियस पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे आज हम लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉज इन पाकिस्तान, और साथ साथ जब मैं लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉज की बात करती हूँ तो जिक्र आता है पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन की एक बड़ी तवील तारीख का। मगर जब ट्रेड यूनियन की तवील तारीख की बात करते हैं तो उसके बाद ये भी मैं कहना गलत नहीं होगा मेरा कि एक ऐसा दौर आया कि चाहे काइट हो या लांडी कुरंगी, ना सिर्फ यहाँ की जो सनतें हैं, इंडस्ट्री है, आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो ख़त्म होने लगी। हमने ये भी देखा कि उसके साथ साथ जो ये ट्रेड यूनियन जो है उनका भी जो बैकग्राउंड की तरफ वो जाती चली गई और उनका वजूद उस तरह से काम नहीं करता नज़र आया जिस तरह से उनको काम करता नज़र आना चाहिए था। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ जब मैं आपको ये बताऊं कि हमने देखा कि जो ट्रेड यूनियन हैं उनको भी थोड़ा सा जवाल आया, तो ऐसे में एक पायलर यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च का वजूद आया। इनका क्या मकसद है पायलर का, इन्होंने क्या काम किया या ये क्या काम सर अंजाम दे रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। और साथ साथ थोड़ा सा आपको ये भी बताऊं कि लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च की जब बात करते हैं तो लेबर की क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या इस लिहाज से हम बात करेंगे या उनके साथ जो लॉज हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है या नहीं, इस पे भी आज हम बात करेंगे। और जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी जो इनकी मेन कॉज है पायलर की, इनको बनने का मकसद यही है कि जो लेबर है, जो एम्प्लॉयमेंट के लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना। तो मैं चाहूँगी जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। हमारे साथ मौजूद है करामत अली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च। अस्सलाम वालेकुम करामत साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच करामत साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया रास्ते में, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये कराची है और कराची में किसी वक्त भी ट्रैफिक जैम हो सकता है और हर जगह हर वक्त हमें इसका सामना करना पड़ता है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, और जिस तरह मैंने अभी शुरू में प्रोग्राम में कहा है आप इससे कितना एग्री करते हैं यानी ये बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा पहले ही बताएं अपने इदारे के बारे में, पायलर के बारे में बताइए, कब कैसे क्यों इसका क़याम हुआ? जी पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। पायलर का क़याम 1982 में हुआ था। ओके। आपको याद होगा कि ये जनरल ज़ियाउल हक की मिलिट्री डिक्टेटरशिप का दौर था। जी जी बिल्कुल। और उससे पहले भी 70s में ट्रेड यूनियन के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त रवैया हुकूमत ने अपनाया था मरहूम भुट्टो साहब के ज़माने में। 2 दफ़ा साइट और लांडी में मज़दूरों पर फायरिंग हुई, उसके बाद बहुत लोगों को जेलों में डाला गया और ट्रेड यूनियनों को तोड़ा गया। लेकिन ये जब मार्शल लॉ लगा 79 में तो जनरल ज़ियाउल हक का जो इलिजिटिमेट रूल था उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाने के लिए ट्रेड यूनियनों पर हमला किया और मुल्तान में कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में बहुत बड़े पैमाने पे मज़दूरों के ख़िलाफ़ रिप्रेशन हुई। और अभी तक पता नहीं है कि एक्चुअली कितने लोग उसमें मारे गए थे। इतने बड़े पैमाने पे हमला किया गया था और ज़्यादातर वर्कर्स उस वक्त जो है ये ठेकेदारी का सिस्टम बड़े पैमाने पे इंट्रोड्यूस हो गया था उस वक्त, और वो ज़ियाउल हक की सरपरस्ती में हुआ था। तो ट्रेड यूनियनों की ताकत बहुत कमज़ोर वैसे ही हो गई थी। लेकिन कॉलोनी टेक्सटाइल मिल जो एक बड़ी टेक्सटाइल मिल थी मुल्तान में, वहाँ यूनियन थी, तो उसको एक तरह का लेसन बनाया गया दूसरी यूनियनों के लिए और बहुत भयानक किस्म का जो है वो अटैक वहाँ हुआ। सही। तो उसके बाद से फिर ट्रेड यूनियन अगले सालों में मुसलसल अताब का शिकार रही और कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम एक तो बंद हुआ, दूसरा ये कि जो फैक्ट्री इंस्पेक्शन का था, जो कानून की रिक्वायरमेंट थी कि साल में एक दफ़ा हर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होना चाहिए, ख़ास तौर पे हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, और दूसरा ये कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ वर्क हैं, वो सेफ भी हैं और लीगल राइट्स लोगों को हासिल हैं। सही। तो वो इंस्पेक्शन बंद हो गई और साथ साथ जो है यूनियन की डिक्लाइन शुरू हुई। तो जब 88 में
ضیاء الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا یہاں سے، تو ایک ڈائریکٹ امپیکٹ اس دور کا یہ تھا کہ ٹریڈ یونینوں اور ان کی ممبرشپ کی تعداد آدھی سے کم رہ گئی تھی. یعنی جب 77 میں انہوں نے بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تو ہمارے پاس کوئی 1.2 ملین ممبرشپ ہوتی تھی، اور جب وہ گئے اس دنیا سے تو اپنے ساتھ آدھی ممبرشپ ٹریڈ یونین کی بھی لے گئے. تو یہ دور جو تھا اس کے اثرات پھر ابھی تک ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے پاکستان اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز میں گیا IMF کے ساتھ. 1988 میں ضیاء الحق کے انتقال کے فوراً بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی، اس گورنمنٹ نے جا کر IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، جو میری نظر میں اس کو رائٹ نہیں تھا، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اس 3 مہینے کے پیریڈ میں الیکشن کرانا اور روزمرہ کے کام کرنا. وہ کوئی پالیسی ڈیسیشن نہیں لے سکتے، لیکن انہوں نے یہ پالیسی ڈیسیشن لیا الیکشن سے 3 دن پہلے. اور وہ جو اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام تھا جس کے تحت جو ہے پاکستان کو لون ملا اسٹیبلائزیشن وغیرہ کے لیے، اس کی کنڈیشن میں جو تھا اور چیزوں کے علاوہ یہ تھا کہ ڈی ریگولیشن ہوگا اور پرائیویٹائزیشن ہوگا. تو ڈی ریگولیشن تو پہلے ہی بہت ہو چکا تھا، لاز کا امپلیمنٹیشن نہیں تھا، لیکن اب وہ ایک اوبلیگیشن بھی بن گیا. بالکل. تو اس کے نتیجے میں جو مارشل لاء کے دور میں حالات تھے وہ اور زیادہ خراب ہو گئے، یعنی خراب سے خراب ہوتے چلے گئے. تو یہاں پہ بات کریں گے کرامت صاحب کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پائلٹ کا مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا جو اصل ٹریڈ یونین ہوتی تھی، فیکٹریاں اور اس کے ادارے، تو اس میں جو وہ سب تو ختم ہو گئی، تقریباً ٹھیکیدار جو سسٹم آ گیا. تو اس میں آپ لوگ کا کیا رول ہے؟ اس میں دیکھیں 2 چیزیں تھیں. جب 72 میں ہم لوگ سائٹ کے علاقے میں کام کرتے تھے ٹریڈ یونین میں، اور پہلی بار گولی چلی جون 72 میں. بہت مضبوط ٹریڈ یونینیں تھیں اس وقت. پھر اس کے بعد لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور مزدور بستیوں میں بڑی آرگنائزیشن ہوتی تھی ورکرز کی. تو جب یہ بائی مڈ جو 70s جو ہے وہ سارا جو یعنی جو 60s میں شروع ہوا تھا ایک ابھار، وہ مڈ 70s میں جا کر وہ بالکل کرش کر دیا گیا. تو پھر ہم لوگ ٹریڈ یونین میں تو ہم حصہ لے نہیں سکتے تھے. ہم لوگ یا جیل میں ہوتے تھے یا پولیس سے بھاگے ہوئے ہوتے تھے. تو اس وقت پھر ہم نے تھوڑی تھنکنگ کی کہ وجہ کیا ہوئی کہ اتنی بڑی موومنٹس تھیں، وہ کیسے اتنے مختصر عرصے میں جو ہے ان کو کرش کر دیا گیا. تو اور چیزوں کے علاوہ ایسی کون سی مین ریزن تھی واقعی؟ ایک ریزن تو نہیں ہوگی، کافی ہوں گی. جی، تو جو مین وجہ ہمیں سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ایک تو ہماری ٹریڈ یونین کا اپنی ممبرشپ کو ایجوکیٹ کرنے کا سسٹم نہیں تھا. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو ٹریڈ یونینیں ہوتی ہیں وہ اپنی ایجوکیشن ونگ بناتی ہیں، ایجوکیشن کمیٹی، اور ان کو تمام اویئرنیس ہوتی ہے اس کے بارے میں. وہ ممبرز کو ٹرین کرتے ہیں، ممبرز کی ایجوکیشن کرتے ہیں، جو امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان پر ریسرچ ہوتی ہے، اور ٹریڈ یونین اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی ان کی بنیاد پہ بناتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں، مثلاً ہم جس ٹریڈ یونین میں تھے وہ متحدہ مزدور فیڈریشن تھی، تو اب وہ 1 گھنٹے کی کال پہ ہم 25,000 50,000 لوگوں کو باہر لے آیا کرتے تھے، لیکن ہمارا کوئی ایجوکیشن کا پروگرام نہیں. اچھا، تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا تھا اس طرح جو 25,000 50,000 لوگ باہر ایک دم سے آ جاتے تھے تو اس کا سنوائی بھی ہوتی ہوگی؟ یقیناً ہوتی تھی. مطلب یہ کہ اب جیسے آپ کو مثال دوں کہ ہم لوگوں کے کچھ دوست تھے جو کوٹری کے انڈسٹریل ایریا میں تھے، وہ وہاں گرفتار ہو گئے. مئی کی بات ہے، مئی 72 میں. تو ہم لوگ گئے کئی ہزار لوگوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہ، اور ہم نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں جب تک ہمارے دوستوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو ہم نے اس کا ممتاز بھٹو صاحب جو تھے وہ گورنر تھے اس وقت، تو ہم نے دروازہ اس کا بلاک کیا، اور ان کے مہمان آنے والے تھے، کوئی شیخ صاحب، کوئی گلف اسٹیٹ سے، میرے خیال میں دبئی سے تھے. تو انہیں پھر ہیلی کاپٹر میں لانا پڑا انہیں. ہم لوگوں نے گیٹ نہیں چھوڑا. تو پھر اس کا نتیجہ یہ بڑی بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں چیزوں کے لیے. اس کے بعد پھر انہیں ہمارے دوستوں کو چھوڑنا پڑا، اور ٹیلی فون پہ ہم لوگوں سے بات کروائی.
پھر ہم لوگوں نے ان کی سڑک کو خالی کیا. تو وہ جو ورکرز کی کلیکٹیو طاقت ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل. تو یہ کہ وہ کام آتی تھی اور وہ تھی موجود. تو یہ کہ جب یہ ہم نے دیکھا کہ کیا مین وجہ تھی, تو یہ حکومت 20-25 لوگوں کو چن لیتی ہے اور اٹھا کے انہیں جیل میں ڈال دیتی ہے, تو وہ پیچھے سیکنڈ لائن نہیں ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے دو چیزیں سوچی تھیں کہ ایک جو زیادہ آواز اٹھاتا ہوگا, سوری انٹرپٹ کرنا, وہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہوگا. دوسرا یہ تھا کہ یہاں ورکر ٹیکسٹائل میں خاص طور پہ زیادہ تر آتے تھے جو پرانا ہمارا NWFP تھا, جو اب پختونخوا مائیگرنٹ ورکرز ہوتے تھے. تو جب بے روزگار ہو جائیں, کیونکہ ایک مڈ 70s میں جو ہے بڑا ٹیکسٹائل کا کرائسس بھی ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اس وقت آئل کا کرائسس ہوا اور یہ ٹیکسٹائل کا کرائسس ہوا. کچھ تو کارخانے ویسے بند ہوئے. آج بھی ہماری انڈسٹریز کرائسس میں کئی شکار ہیں. یہ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا آج کے اخبار میں اشتہار ہے, اب وہ ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے. تو یہ کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. تو اس وقت ہوا یہ کہ کوئی ایک وقت میں کراچی جیل میں ہم لوگ تھے, تو اس میں کوئی 1300-1400 لوگوں کی کیپیسٹی تھی, اور اس میں 1200 کے قریب ہم لوگ تھے جو ٹریڈ یونین سے وابستہ تھے, سائٹ سے, لانڈی سے. تو وہ جتنے بھی ایکٹیوسٹ تھے ان کو لا کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا. تو پیچھے پھر کام کرنے والے لوگ نہیں تھے. صحیح. تو ایک تو یہ تھا کہ ہم نے سوچا ایک ایجوکیشن کا پروسیس شروع ہونا چاہیے, بالکل, اور ٹرین ہونی چاہیے, اور سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ ہونی چاہیے ینگ لوگوں میں سے. تو ایک مقصد تو یہ تھا. دوسرا یہ کہ ریسرچ ہونی چاہیے اور جو پالیسی بنانے میں مدد دے. تو اس بنیاد پہ ہم نے یہ پائلر جو ہے, جی, اس میں بھی یہ ہوا کہ چونکہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے, تو 79 میں جب ضیاء الحق نے اپنا الیکشن کرانے کا وعدہ توڑنے کا فیصلہ کیا اور کہا اب میں یہاں اسلام لاؤں گا, تو پھر کام کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو نے سوچا یا تو ہم جیل میں جا کے بیٹھیں گے, یا پھر ہم تھوڑا وقت ملک سے چلے جائیں. کرامت صاحب, ابھی اس پہ اگر میں بات کروں آپ سے کہ کرامت صاحب, یہ تو وہ آپ لوگوں نے سختیاں جھیلی, اس تمام دور دیکھا, اور ہمیشہ سے لیبر کا ہم نے یہی حال دیکھا کہ جتنا بھی لیبر طبقہ ہے, مزدور ہیں, یونینز ہیں, وہ ہمیشہ اپنے جو ان کے جو رائٹس ہیں ان کے لیے بینر اٹھا کے اس طرح سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ بیٹھ جاتے ہیں دھرنا دینے کے, جب بھی اپنے جو ہے وہ منوا سکتے ہیں باتیں. یہاں پہ ہم پہلے تو سمجھتے تھے بڑے بڑے گھرانے ہوا کرتے تھے نا, بڑے مشہور تھے, آدم جی ہو گیا, داؤد ہو گیا, اور بھی بہت سے. ہم نے دیکھا کہ وہ تو نکل کر تقریباً بھاگ گئے, تقریباً جتنے بھی نئے نئے ادارے ہیں وہ قائم ہوئے, وجود میں آئے. اب ایک لحاظ سے اگر ٹریڈ یونین کا ذکر کریں تو ایک کانسیپٹ اس کا ختم ہی نہیں ہو رہا. نہیں, دیکھیے آپ اگر دیکھیں اس وقت پاکستان میں 1% سے زیادہ ورکر ٹریڈ یونین میں نہیں ہیں, اور یہ اوور ٹائم ہوا ہے. اس کے ایک تو لیبر قوانین میں بہت تبدیلیاں ہوئیں جو یونین بنانا مشکل کر دیتی ہیں. ٹھیکیداری نظام کے ذریعے لوگ آئے, ان کی یونین بننا تو بالکل ہی ناممکن ہو گیا ہے. اور اسی طرح پھر یہ کہ جو لاز ہیں ان کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہ لاز ہیں بھی جی جو ہیں ان میں پرابلمز ہیں, ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, لیکن جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں. اب مثلاً اگر جو لوگ ٹھیکیداروں کے ذریعے بھرتی ہوتے ہیں وہ اگر یونین بنانے کی کوشش کریں اور وہ اپنی اپلیکیشن جا کے رجسٹرار کے پاس دیں, تو رجسٹرار جو ہے وہ ویریفائی کراتا ہے امپلائر سے. تو جب ان کے پاس لسٹ جاتی ہے تو اگلے دن وہ سب کو باہر کر دیتے ہیں. تو آپ کی رجسٹریشن کا پروسیس بھی شروع نہیں ہوتا. کیونکہ یونین کا مقصد تو ہوتا ہی یہی ہے کہ ایک جو مزدور ہے, ایک جو امپلائمنٹ کر رہا ہے, اس کے لیے لیبر کے جو جتنے بھی قوانین ہیں ان کا تحفظ کرے, ان کو اس کے رائٹس دلائے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ بھی ہے, ایک تو وہ ہے جو ورک ریلیٹڈ چیز ہے, دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آپ اگر ایک ڈیموکریٹک جمہوری معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو معاشرے کے ہر سیکشن کو آرگنائزڈ ہونا چاہیے, ان کی پارٹیسپیشن انفارمڈ ہونی چاہیے اور منظم ہونی چاہیے. تو یونین ایک بہت بڑا بنیادی ادارہ ہے. اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں جب انڈسٹریلائزیشن ہوا تو اب آپ کو ہر ملک میں بڑی لیبر پارٹیاں ملتی ہیں. امریکہ میں جیسی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یہ سب پارٹیاں جو ہیں یہ ٹریڈ یونین بننے کے بعد بنی ہیں اور ٹریڈ یونین کی سپورٹ سے بنی ہیں. تو جب تک لوگوں کی جو میس آرگنائزیشنز ہیں وہ نہ ہوں
تو ڈیموکریٹک آرگنائزیشن نہیں بن سکتی ہیں. اب آپ دیکھیں تمام پارٹیاں ہیں جو ہماری, یہ ایک خاندان یا 2-3 خاندان جو انٹر میریجز کے ذریعے جڑ جاتے ہیں, یہ ان کی پارٹیاں ہیں. اس میں عام لوگوں کا کام صرف ووٹ ڈالنا اور نعرے لگانا ہے. لیکن اگر وہ اپنی تنظیمیں رکھتے ہوئے جائیں کسی پارٹی میں تو وہ اس کی پالیسی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. ان کے لوگ بھی پھر الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. تو اس وقت تو سب کے کندھوں پہ اٹھا کے لوگوں کو لے جائیں اور بعد میں پھر وہ 5 سال ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو ٹریڈ یونین کی ایبسنس میں جمہوری پروسیس آگے نہیں بڑھتا ہے, جو اصل مقصد ہے. ابھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ جو وہ 22 خاندانوں کے خلاف ایک کیمپین چلی, ٹھیک ہے اس میں کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو گئی تھی, مونوپولیز بنی تھی, لیکن جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس تھا وہ آگے اگر بڑھتا تو فیوڈلزم کمزور ہوتا. ان کے خلاف جو کیمپین بنائی, اور ہم نے ایک بار پوچھا مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق سے کہ اب واپس مڑ کے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا کرائم کیا, کہ آپ نے سارا جو ہے وہ 22 خان کر کے سارے بڑے نام تھے فیوڈلز کو دوبارہ سے امپاور کر دیا. اور اس کے جو نتائج ہمارے ملک میں نکلے ہیں وہ ابھی ہم غور سے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے بھیانک ہیں. اور ہم ہمیشہ آگے آنے والے دور تک جو ہے سے بھگتتے رہیں گے اور سامنا سب کو کرنا ہے. اچھا ایک بات اور بھی بتائیں آپ کرامت صاحب مجھے کہ یہ بھی تو سبب نہیں کہیں یہ ٹریڈ یونینز کا ختم ہونا کہ بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہے پرائیویٹائز ہوئیں, کیا اس سے بھی اس سے فرق پڑا کیونکہ ان کا ہاتھ میں ہوتا ہے جب چاہیں جسے رکھیں جب چاہیں نکال دیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے اس خطے میں جو ساؤتھ ایشیا ہے, جو پہلے یونائٹڈ انڈیا ہوتا تھا, اس میں جب ٹریڈ یونین بننا شروع ہوئی تو اسٹیبل ٹریڈ یونین جو تھیں وہ پبلک سیکٹر میں بنی تھیں. آلموسٹ 60-70% تنظیمیں پبلک سیکٹر میں تھیں, اور ہمارا وہی تھا کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں کامن تھا. تو جب یہاں بڑے پیمانے پہ پرائیویٹائزیشن ہوا, جو پرائیویٹائزیشن بھی ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا. اچھا پرائیویٹائزیشن ہوا, اس کا کیا اثر پڑا, نقصان ہوا یا فائدہ ہوا, یہ آپ سے میں جانتی ہوں, لیکن یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. لیبر اینڈ امپلائمنٹ لاز ان پاکستان, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. امپلائمنٹ لاز کی بات جب کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کرامت علی صاحب ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ, پائلر سے ان کا تعلق ہے. بات ہو رہی ہے کرامت صاحب یہی کہ آپ سے میں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کا پرائیویٹائز ہونا کیا یہ فائدہ مند ہوا یا نقصان ہوا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ یونین کو کی جب بات کرتے ہیں تو اسی کی بات کریں کہ اس کو نقصان ہوا یا نہیں. دیکھیں ٹریڈ یونین کو بھی نقصان ہوا اور ہماری اکانومی کو بھی نقصان ہوا. اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جب یہ نیشنلائزیشنز ہوئیں, اور آپ پہلے پاکستان کے انڈسٹریلائزیشن کو دیکھیں تو اسٹیٹ کا بہت اہم رول شروع سے تھا, کیونکہ اس خطے میں انڈسٹری بہت کم تھی. تو اسٹیٹ نے ادارے بنائے جیسے PIDC تھا, PICIC تھا, فائنانس بھی دیا, کارخانے خود اسٹیٹ نے لگا کے پھر پرائیویٹ سیکٹر کو دیے. تو انڈسٹریلائزیشن ضروری تھا جیسے بھی آپ اس کو کریں. جب ارلی 70s میں بھٹو صاحب کے زمانے میں, کیونکہ معیشت ہماری بالکل جو ہے پیرالائز ہو گئی تھی اس پاکستان کی علیحدگی کے بعد, تو جب یہ نیشنلائزیشن کیے گئے اور جن انڈسٹری کے کیے گئے تو وہ ٹھیک کیے گئے تھے, لیکن نیشنلائزیشن کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا ڈیموکریٹک کنٹرول ہوتا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی, اس میں ورکرز کو پارٹیسپیشن دیا جاتا مینجمنٹ کے اندر, تو پھر وہ صحیح معنوں میں نیشنلائزیشن ہوتا. وہ نہیں کیا گیا. ان اے وے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیوروکریٹائزیشن ہوا انڈسٹری کا. لیکن اس میں بھی ایک فائدہ تھا کہ پرائیویٹ انڈسٹری جو تھی وہ ٹیکس دینے کے معاملے میں بڑی جو ہے وہ ڈھیلی رہی تھی, ٹیکس نہیں دیتے تھے لوگ. تو ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ٹیکس مکمل طور پر پے ہوتا تھا نیشنلائز اداروں سے, تو
ریاست کے خزانے میں ایڈیشنل ٹیکس آنا شروع ہوئے اور اگر وہ چاہتے تو پھر لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اس کو استعمال کر سکتے. جب دوبارہ اس کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے تو ابھی اس کے اوپر بحث چل رہی تھی کہ ایک تو ضیاء الحق کا جو پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ تھا وہ کوئی سوچا سمجھا اکنامک ڈیسیشن نہیں تھا, وہ اپنی سپورٹ بیس بڑھانا چاہتا تھا اور آئیڈیولوجیکلی وہ اس کے خلاف تھا کیونکہ وہ اسلام کو استعمال کرتا تھا اور somehow اسلام اور پرائیویٹ کیپٹلزم کو وہ جوڑتے تھے کہ ایک کے بغیر دوسرا نہیں رہ سکتا ہے, which was nonsense کیونکہ ان کا کوئی تعلق ایک دوسرے سے نہیں. تو جب یہ پرائیویٹائزیشن ہوا ہے تو ابھی ریسنٹلی ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر پرویز طاہر جو چیف اکانومسٹ تھے پلاننگ کمیشن کے, انہوں نے ایک اسٹڈی کی اور ہم لوگوں نے خود بھی دیکھا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد ہوا کیا, 70% سے زیادہ ادارے جو تھے وہ بند ہو گئے کیونکہ لوگوں نے خریدے چلانے کے لیے تھے ہی نہیں, وہ ریئل اسٹیٹ میں یا ان کے ساتھ جو سٹاکس پراپرٹیز وغیرہ یہ تمام باتیں سامنے آئیں ان چیزوں کو لیا. ڈاکٹر پرویز طاہر کی اسٹڈی سے پتہ چلا کہ 139 اداروں کو انہوں نے دیکھا جس میں سے صرف 16 تھے جو اسی لیول پہ چل رہے تھے یا تھوڑے بہتر ہو گئے, باقی سب کی کارکردگی نیگیٹیولی امپیکٹ ہوئی یا وہ بند ہو گئے. ٹھیک ہے, تمام لوگ جن کی کیونکہ پبلک سیکٹر میں ریلیٹیولی اسٹیبل اور بہتر امپلائمنٹ ہوتی ہے, وہ تمام لوگوں کی چھٹی ہو گئی. وہاں یونینیں تھیں جو لیبر موومنٹ میں بہت اہم رول ادا کرتی تھیں, وہ یونینیں وائپ آؤٹ ہو گئیں. تو اوور آل آپ دیکھیں کیونکہ آپ کوئی بزنس کو جو ہے خالی اس لحاظ سے نہیں دیکھتے کہ اس کا اس سال کا پروفٹ کتنا ہے, اس کی سوشل جو ہے وہ آسپیکٹس ہوتے ہیں, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے روزگار دینے کی, پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. کچھ سروسز ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ پرائیویٹ پروفٹ کے اس پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں, وہ سب کو ملنی چاہیے. تو ان سارے کرائیٹیرینز کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس پرائیویٹائزیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ واضح نقصان ہوا. ٹیکس جو آتا تھا وہ بند ہو گیا. ایک تو یہ پہلو ہے جس کو دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ پرائیویٹ مونوپولیز بنی. یہ آرگیومنٹ دیا جاتا تھا کہ جو پبلک سیکٹر ہے وہ پبلک سیکٹر مونوپولیز ہیں تو وہ من مانی جو ہے پرائسنگ کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا, وہ من مانی پرائسنگ نہیں کر سکتے تھے. یہ جب آئے تو ورلڈ بینک جو بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے پرائیویٹائزیشن کے, انہوں نے خود اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس کے نتائج وہ نہیں نکلے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے. تو یہ کمپیٹیٹیو انڈسٹریز نہیں بنی بلکہ یہ پرائیویٹ مونوپولیز بن گئی. تو آپ بہت سے دیکھ لیں جیسے سیمنٹ کا سیکٹر, سیمنٹ کی پرائسز آپ سوچیے کس طرح بڑھی. ایک عام آدمی کے لیے سیمنٹ خریدنا گھر بنانے کے لیے اس کی ریچ سے باہر ہو گیا. تو وہ کون سے کوئی میاں صاحب ہے جنہوں نے ساری سیمنٹ فیکٹریاں لے لیں. تو یہ مونوپولیز بنی. تو امپلائمنٹ کے کرائٹیریا سے, سوشلی ڈیولپمنٹ کے کرائٹیریا سے, ریونیو کے کرائٹیریا سے کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے. فائدہ صرف ان انڈیویجولز کو ہوا. اور جب یہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی تو اس میں کنڈیشن تھی کہ نمبر 1 یہ صرف وہ لوگ اس میں بڈ کر سکیں گے جن کا پریویس ایکسپیرینس ہے اس طرح کی انڈسٹری چلانے میں, لیکن اکثر ان لوگوں کو ملا جو اس طرح کی انڈسٹری کا کوئی ایکسپیرینس نہیں رکھتے تھے. اور پھر انہوں نے اس کو, اب ذیل پاک سیمنٹ فیکٹری حیدرآباد میں ذیل پاک کالونی بن گئی. سیمنٹ کی ضرورت کم تو نہیں ہوئی. بالکل. اچھا, میں آپ سے ایک سوال جو مجھے بہت شاید پہلے آپ سے کرنا تھا لیکن میں یہ کر رہی ہوں کہ پاکستان میں جو چینج آیا, جیسے پاکستان اسٹیل ہوئی, ریلوے ہوئی, PIA, اس میں ٹریڈ یونین کی جو بات کریں اتنی مضبوط ہو گئی کہ ان کے مالک اور یہ تقریباً وارث ہی ہو گئے تھے, انہوں نے بھی کرپشن کی. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تباہی کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں. دیکھیں, ٹرو, ایک بات تو یہ ہے کہ جب معاشرے میں کرپشن ہو تو وہ ہر طرف پھیلتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں, جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں, ان کی کرپشن کے نام قانونی طور پہ کچھ اور ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کو کرپشن کہا ہی نہیں جاتا ہے. تو کرپشن جو ہے وہ آپ ٹریڈ یونین کے اوپر ڈال دیں, آپ مڈل کلاس جو ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان پہ ڈال دیں کہ جی وہ رشوتیں لیتے ہیں,
وہ ضرور لیتے ہیں لیکن بڑی رشوتیں بڑے لوگ لیتے ہیں. ہاں ٹریڈ یونین والوں کو اس میں اس طرح بلیم دینا صحیح نہیں ہے. وہ رشوتیں بھی نہیں ہوتی ہیں, وہ پلنڈر ہوتا ہے. تو لیکن اس کا نام ہم ویسے آپ لوگوں نے فیس کیا اس چیز کو؟ جی بالکل ہے. اور لیکن دیکھیے ٹریڈ یونین کے پاس کرپشن کرنے کے ذرائع وہ بہت محدود ہوتے ہیں. وہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس لامحدود ذرائع ہوتے ہیں. اب جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ابھی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی کہ جی یہاں پر پلین جو ہے, یہ میں آپ سے بھی سوال کرنے والی تھی آگے کہ اس سے کیا نقصان ہوا ہے یا کیا ہے, کہ بہت اوور امپلائمنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ اوور امپلائمنٹ کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا ورکر امپلائے کرتے ہیں لوگوں کو, کیا یونین امپلائے کرتی؟ وہ بہت زور لگا کے کسی سے ایک دو لوگوں کو اگر بھرتی کرا سکیں گے. میس لیول امپلائمنٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ ایک ادارے کو چلا رہے ہیں ڈیفنس منسٹری کے تحت, اس کا فیصلہ یونین والے تھوڑی کریں گے. صحیح. تو یہ ایک فلمزی بات ہے جو ورکر کو ملائن کرنے کے لیے جو ہے وہ لگائی گئی ہے. چلیں اگر آپ سے میں یہ کہوں بلیک اینڈ وائٹ میں, ویسے تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ آپ نے کہا کہ جب پرائیویٹائزیشن ہے اس سے ہمیں یہ رزلٹ نکلا کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آیا. لیکن ایسے بتائیں جو محنت کش ہیں, مزدور ہیں, ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے لیے پرائیویٹائزیشن بہتر ہے یا پھر نیشنلائز؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن بھی ہو جائے اور وہ کسی ایک سسٹمیٹک پلان کے تحت ہو, جیسے پچھلے پرائیویٹائزیشن میں بھی ایک ریٹن اگریمنٹ ہوا تھا گورنمنٹ کے درمیان اور ورکرز کے ریپریزنٹیٹیوز کے درمیان, جس میں انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ کر دیجئے. اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا, لوگوں کو ایڈیشنل پیمنٹ کی جائے گی. جیسے 1+4 کا ایک فارمولا تھا کہ جب آپ کام کر رہے ہیں کہیں اور آپ کا 1 سال پورا ہو گیا تو 1 مہینے کی گریچوٹی کے آپ جو ہے رائٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس میں ہوا تھا کہ 1+4 پر کمپلیٹڈ ایئر آف سروس پہ ان کو ملے گی. لیکن جب تک ان کو جاب نہ ملے اس سے پہلے ان کی ٹریننگ کا انتظام بھی کیا جائے گا کہ متبادل جاب مل جائیں, اور ایک دم سے آپ میس لیول کی ریٹرینچمنٹ نہیں کریں گے. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں اب یہ بات بالکل مانی گئی ہے کہ معاشرے کے اندر سٹیبلٹی کے لیے اور ہر ایک کا زندہ رہنے کا حق ماننے کے لیے آپ کو سوشل سیکیورٹی کا سسٹم جاری کرنے کی کہ جب لوگ بے روزگار ہیں تو وہ ریاست سے اپنے رائٹ کے طور پہ سوشل سیکیورٹی ان امپلائمنٹ بینیفٹس ان کو ملیں. جب وہ کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں سوائے سرکاری ملازمین کے کسی کو سوشل سیکیورٹی نہیں. اور اگر آپ پرائیویٹ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا آپ کو کب نکالا مل جائے. ایگزیکٹلی. اور ایون وہ جو 1 منتھ کا آپ کی بات کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے جو لاز میں ہے بھی, اس کو بھی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اس کی نہ کوئی پوچھنے والا. تو بیسک بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک انجسٹ سسٹم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس میں اونرشپ بھی انجسٹ ہے, اب کوئی زمین کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی خط ہے کہ میں نے یہ زمین ان کو الاٹ کر دی, انگریزوں کے زور ہیں یا کسی اور کے ہوں گے, لیکن وہ ناجائز ہیں اس لیے کہ اس پر وہ کاشت ہی نہیں کرتے ہیں. اور یہاں بہت لوگ شور مچاتے ہیں اسلام کا, تو اگر آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے زمین کو دیکھیں تو بہت کلیئر ہے کہ اس پر وہی جو ہے کنٹرول رکھے گا جو اس پہ حل چلاتا ہے. صحیح. یہ ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کا تصور ہمیں انگریزوں نے مگر آپ کی بات وہی کہ ہم جمہوری نظام ہوتے ہوئے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتے ہوئے ہم اس طریقے سے اس کو فروغ نہیں دے پا رہے ہیں. ہم نہ جو ہمارے لاز ہیں خاص طور سے جو مزدور کے جو ایک لیبر ہے اس کے لیے جو قوانین بنے ہیں ان کا تحفظ بھی اس طریقے سے. یہ سوال بھی میں آپ سے کرتی ہوں, لیکن تھوڑی سی ایک بات ہو جائے اس پہ کہ آج کی جو اخبار کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس میں بات ہو رہی ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, اور ایکسپورٹ اورینٹڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری از فیسنگ ورسٹ ایور لیکوڈیٹیز کرنچ. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو سیلز ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اس میں ریفنڈ کلیمز ہیں اور 12 months ارلیئر. تو اس کیا رہ جاتا ہے؟ ابھی میں اس پہ پرسوں پروگرام بھی کر رہی تھی کہ انڈسٹری خاص طور سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں کہیں آپ یہ نہیں کہیں کہ ایکسپورٹ کی جب بات ہوتی ہے وہاں پہ بالکل اینڈ پر ہی ہیں, ہمیں کہیں کوئی اس میں اچھے پازیٹیو سائن نظر نہیں آ رہے. اس سے کیا آپ کے بارے میں نہیں, یہ تو بہت افسوسناک بات ہے.
مطلب میں تو لیبر کے ساتھ کام کرتا ہوں، لیکن لیبر ہی کی ضرورت لیبر ہے کے ہی، کہ بالکل، انڈسٹری جو ہے وہ بند لیبر نہ سے ہو، ہی چلتی ہے، وہ بند نہ ہو، ان کو ان کا جو ہے وہ ڈیو شیئر ملے، لیکن وہ بند نہ ہو. بند ہو جائے بریڈ اینڈ بٹر اسی سے ہے. تو یہ جو سامنے آ رہی ہے صورتحال، دو باتیں پہلے ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اس وقت اس ملک میں کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے، کوئی لیبر پالیسی نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کس چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ بنے ہوئے قوانین ہیں جن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. پہلے تو میں ان کی ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ریاست کے جو ادارے ذمہ دار ہیں وہ فوری طور پر ان کی ادائیگیاں کریں، کیونکہ ایک اس میں حوالہ دیا ہے کہ وہ پیمنٹ لا میں ہے کہ 45 دن میں ہو جانی چاہیے، آپ سال بھر نہیں کر رہے ہیں. باقاعدہ کہا ہے پلیز ریسکیو دا ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز. اچھا، یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب آپ کو جنوری 2014 سے جی ایس پی پلس کی سہولت ملی ہوئی ہے یورپین یونین سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیکسٹائل اور اس سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈیوٹی فری آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جس کا مطلب آپ کے ریونیو بڑھتے ہیں، آپ کے پروفٹ بڑھتے ہیں. اصولی طور پہ تو انڈسٹری والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ کے پروفٹس بڑھیں تو آپ ورکرز کی جو ہے وہ رائٹس کو جو ہے ریکگنائز کریں، ان کی ڈیو جو ہیں وہ آپ پیمنٹ کریں، ان کی ویجز میں آپ اضافہ کریں. اس پر ابھی ہم نہیں بات کرتے ہیں. تو لیکن یہ جو بہت طویل بات ہو جائے گی، یہ جو بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ انڈسٹری کو بجائے پروموٹ کرنے کے اسے پیرالائز کرنے کی ذمہ دار نظر آ رہی ہے یہاں پہ. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ اگر آپ لا کے بنانے کے اور امپلیمنٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں تو آپ لا بریکر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ جس کسی نے بھی ان کو نہیں دیا ہے تو وہ لا بریک کر رہا ہے. کہ آپ 45 سے 46 دن کیسے کرتے ہیں انلیس کہ آپ نے ان کو لکھا ہو، آپ ان سے کنسنٹ لیں. لیکن یہ پیسے جو جمع ہو رہے ہیں اس سے ہو کیا رہا ہے؟ تو لا کی وائلیشن کرنا جو ہے وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ لا ابائڈنگ لوگ تو نہیں کرتے، وہ لوگ روگ کہلاتے ہیں انگریزی میں. تو یہ اسٹیٹ نے اپنے آپ کو کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ روگ بیہیویئر ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، کیونکہ یہ لوگ ایک روگ بن گئے ہیں اردو والا ہماری معیشت کے لیے، ہمارے معاشرے کی. اردو اور انگلش کا ایک اور ورڈ، وہ سفر بھی کر رہے ہیں دونوں طریقے سے. خود تو پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو انگریزی والا سفر کرا رہے ہیں. بالکل. تو اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے ہر شخص کو نوٹس لینا چاہیے، اور ہمیں سیریسلی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ایک کمپوزٹ انڈسٹریل پالیسی ہونی چاہیے جس میں یہ ساری چیزیں کور ہوں. آپ سے اس وقت جب میں نے پروگرام میں جتنی بھی بات کی اوور آل، اس میں ہم نے تمام بڑے بڑے اداروں کی، انڈسٹریز کی ہم نے بات کی ہے. ایک عام پرسیپشن یا ایک عام سوچ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ ہمارے یہاں دیکھنے میں، کیونکہ گورنمنٹ کی تو ہم بات کرتے نہیں، جتنی جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں گورنمنٹ جاب ہو تو وارے نیارے ہیں آپ کے، یہ ایک عام الفاظ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے. لیکن جب ہم کسی بھی ادارے میں، کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں، چاہے وہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں جو ایک ورکر ہے، ایک لیبر ہے، وہاں کام کر رہا ہے، امپلائمنٹ لاز ہوتے ہوئے اس کے تمام لاز جو ہیں اس کا وائلنس جاری ہے، اسے ہیوملیٹ بھی کیا جا رہا ہے. کون اس کو پوچھے گا، کون اس کی سنوائی کرے گا، اس کی سمجھ نہیں آتی. ان کو آئے دن نوٹسز بھی مل جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے کچھ کہیں پہ ایک سنٹینس سنا تھا، کوئی ڈائلاگ تھا کسی مووی کا، کہ مالک جو ہے وہ نوٹس نہیں دیتا، وہ آرڈر دیتا ہے. تو یہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان سب کا ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ آرڈر ضرور ملتا ہے، نوٹس نہیں دیا جاتا، جبکہ آپ کے لاز کہتے ہیں کہ نوٹس جو ہے وہ دینا چاہیے پہلے. دیکھیے، ایک تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت بڑا ڈکلائن یہ ہوا ہے ہر لیول پر کہ لا اور رولز جو ہے ان کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. وہ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے، اور پیپر کی حد تک ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اس فیوڈل سسٹم کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، بلکہ ہر سال ہم نئے فیوڈلز، ایبسینٹی لینڈ لارڈز پیدا کرتے ہیں جن کو سرکاری زمینیں الاٹ کی جاتی ہیں. زندگی بھر انہوں نے کوئی اس پر کام نہیں کیا ہوتا، تو بے زمین کسانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کو زمین ہم نہیں دیتے ہیں. جو پہلے سے خوشحال لوگ ہیں ان کو ہم دیتے ہیں.
کرکٹ کھیلنے پہ دے دیا اپنے انعام، کرکٹ کھیلا اپنے پیسے کما رہا ایگزامپل ہے، لیکن ان غریبوں کو دو تاکہ ان کے حالات بھی بدلیں. تو ایک تو یہ ہے کہ فیوڈلزم جب تک انٹیکٹ ہے، رول آف لا کا تصور اس سے کانٹرڈکشن میں ہے نا، اس کا بولا ہوا جو ہے وہ رول ہوتا ہے. اب آپ انفارچونیٹلی ہم نے کوئی اپنے ہاں الیکٹورل ریفارمز نہیں کی ہیں. ایک بنی ہوئی ہے کمیٹی 2 سال سے کام کر رہی ہے، ابھی تک اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ہمیں کوئی بتا دے. کرامت صاحب، لاسٹ میں آپ سے آپ کی تنظیم کے حوالے سے ایک سوال میں کروں گی کہ ماشاءاللہ سے 30 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں کتنی کامیابی ملی؟ مطمئن ہیں اپنے کام سے؟ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے جو حالات ہیں ہمارے ارد گرد کے، ان میں مطمئن تو آپ بالکل نہیں ہو سکتے انلیس کہ آپ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. وہ تو مکمل ہی مطمئن ہو گئے نا پھر تو انفارچونیٹلی جو ارد گرد کے حالات ہیں، خاص طور پہ جو لیبر پر امپیکٹ کرتے ہیں، وہ خراب ہوتے ہیں. مثلا جب ہم نے یہ شروع کیا تھا 82 میں، تو ہمارے پاس جو یونینائزیشن کا لیول تھا وہ کم از کم 15 سے 20% کے درمیان تھا. ٹھیک ہے، آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ 1%، تو سیریس ڈیٹیریریشن. ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے اس سے آپ کو کوئی امپاورمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے، اس سے آپ کو رزلٹ خود ہی پتہ چل جاتا ہے. بالکل صحیح آپ نے بات کی. ایک یہ ہے کہ ورکرز کے اپنے حالات خراب ہوئے ہیں، لوگوں کی جو ریئل انکمز ہیں وہ ڈکلائن ہوئی ہیں، کیونکہ کنسنٹریشن آف ویلتھ سوسائٹی میں بڑھ گیا ہے، اور جو ان ایکوالٹی ہے وہ بہت زیادہ ایگریویٹ ہو گئی. تو اگر آپ 13,000 روپے آپ نے منیمم ویج رکھی ہے جو 80% لوگوں کو ملتی نہیں ہے، لیکن وہ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے. تو جب لوگ اس طرح کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ 2 طرح کے ریئیکشن ہیں. وہ نارمل آرگنائز ریئیکشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ بالکل جو ہے وہ فیٹلسٹ ہو جاتے ہیں، یا وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں جس کا رزلٹ ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو وہ ڈیموکریٹک آرگنائزیشن بنانے کے بارے میں کم سوچنے لگتے ہیں. تو یہ بہت بڑے پرابلمز ہیں. لیکن ہمیں جو اگر آپ سمجھیں کہ اطمینان ہے تو وہ اس بات کا ہے کہ بہت ٹریڈ یونینوں کو ختم کر دیا گیا، بہت کم لوگ ہیں، لیکن ہم اب بھی لیبر کی بات ہم کر رہے ہیں، اور بعض صورتوں میں کامیابی بھی ہوتی ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو علی انٹرپرائز میں فائر ہوئی تھی، تو ہم نے جو جرمن بائر تھے ان سے نیگوشیٹ کر کے $1 ملین امیجیٹ ریلیف میں ان افیکٹڈ لوگوں کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کرنا چاہیں آپ کی ویلیو تو ضرور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کرامت صاحب میرے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین، میں نے جو کرامت صاحب سے جتنی بھی بات ہوئی لیبر لاز کے حوالے سے، پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ لیبر لاز جتنے بھی ہیں وہ کافی تو ہیں، لیکن وہ اس طرح سے تحفظ نہیں دیتے جس طرح دینا چاہیے. اسی بات کے ساتھ ماہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.